अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पिछली केस ग़ज़वा बदर के बाद कैदियों की रिहाई, हज़रत फ़ातिमा की हज़रत अली की शादी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैनब बिनते जहश की शादी के वाक़यात पर मुश्तमिल थी। आज की एपिसोड ग़ज़वा ओहद के वाक़े से शुरू करते हैं। 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ग़ज़वा ओहद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि ग़ज़वा बदर में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जमा होकर अपने सरदार हज़रत अबू सुफियान के पास आए, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी मारे गए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाते हैं, इस माल के नफ़े से जंग की तैयारी की जाए। हज़रत अबू सुफियान ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान्य तजारत से जो नफ़ा हुआ था वो 50,000 दिनार था। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमज़ा शायर को फ़िदिया लिए बगैर रहा कर दिया था और उससे इकरार लिया था कि मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जब जंग की तैयारियां शुरू हुई तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशआर से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमज़ा ने इनकार किया, क्योंकि वह हुजूर के सामने वादा कर आया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशआर पढ़ने लगा। आखिर कुरैशी लश्कर मक्का मौज़मा से निकला और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बदर में मारे जाने वालों का नोहा करती जाती थीं। इस तरह ये अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थीं। उन्हें शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थीं। कुरैश की जंगी तैयारियों की इतला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने भेजी। उन्होंने ये इतला एक ख़त के ज़रिए भेजी। ख़त ले जाने वाले ने 3 दिन 3 रात मुसलसल सफ़र किया और ये ख़त आप तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे। हुजूर कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और सहाबा कराम से कुरैशी लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुजूर की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफा किया जाए। चुनाचे आपने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना मुनव्वरा में रहकर ही मुकाबला करो। उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं। अगर वो वहां पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे, और शहर के पेचो खम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा कराम की भी वही राय थी। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबी ने भी यही मशवरा दिया। यह शख्स जाहिर में मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज़्यादातर वो लोग थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके थे, और उन्हें उसका बहुत अफसोस था। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। चुनाचे उन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलें, ताकि वो हमें कमज़ोर और बुज़दिल ना समझें, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। और ए अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हमसे शिकस्त खाकर गया है। अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उनकी तायीद की। आखिर आपने उनकी बात मान ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई और लोगों के सामने वाज फरमाया। उन्हें हुक्म दिया, मुसलमानों, पूरी तनदही और हिम्मत के साथ जंग करना। अगर तुम लोगों ने सब्र से काम लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें फतह व कामरानी अता फरमाएंगे। अब दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की तैयारी करो। लोग ये हुक्म सुनकर खुश हो गए
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اس وقت تک ارد گرد سے لوگ بھی آ گئے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا، بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور جو بھی حکم دیں گے، ان کی جو بھی رائے ہوگی، بھلائی اسی میں ہوگی، اس لیے حضور کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوہری ذرہ پہن رکھی تھی۔ ان ذروں کے نام ذات الفضول اور فضا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی کینکا سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ ذرہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لے لیا۔ ذریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھیں۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے سے مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی یا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ تیسرا پرچم بنی خزرج کا تھا، یہ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ یا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے کوچ کر آپ ثانیہ کے مقام پر پہنچے، پھر یہاں سے روانہ ہو کر شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن پھر آپ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر تم دونوں میں کشتی ہو جائے۔ دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہوا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح انہیں بھی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے وقت پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مجاہدوں کو مقرر کیا۔ ان کا سالار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ تمام رات اسلامی لشکر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں حضور نے شیخین سے کوچ فرمایا اور صبح کی نماز کے وقت احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا اس مقام کا نام شوت تھا۔ آپ نے یہاں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس وقت لشکر میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ 300 نوجوان تھے، یہ سب کے سب منافق تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے میری بات نہیں مانی اور ان 9 عمر لڑکوں کا مشورہ مانا، حالانکہ ان کا مشورہ کوئی مشورہ ہی نہیں۔ اب خود ہی ہماری رائے کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا،
ہم بلا وجہ کیوں جانے دیں، اس لیے ساتھیوں واپس چلو۔ اس طرح یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رہ گئے۔ اس روز مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ان میں سے ایک آن حضرت کا تھا اور دوسرا ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ شوت کے مقام سے چل کر آپ نے احد کی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے پڑاؤ ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف رہے۔ اس جگہ رات بسر کی گئی۔ پھر حضرت بلال نے صبح کی اذان دی، صحابہ کرام نے صفیں قائم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ جہاد کے علاوہ حضور نے حلال روزی کمانے کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا، جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا ایک ایک دانہ حاصل نہ کر لیتا ہو۔ اس لیے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نے حضرت زبیر بن عوام کو ایک دستہ دے کر فرمایا، تم خالد بن ولید کے مقابلے پر رہنا اور اس وقت تک حرکت نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں اس درے پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پشت کی طرف سے دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ حضور نے ان 50 تیر اندازوں سے فرمایا، تم مشرکوں کے گھوڑ سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آ کر حملہ کر دیں۔ ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کرام کے مجمع سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ بے حد بہادر تھے۔ جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمنوں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ گئے۔ اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت زبیر اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا۔
اس کا نام طلحہ بن عبد الطلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبدالدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب حضرت علی مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ بری طرح گر گیا اور پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اسے ہلاک کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا اور وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافہ آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے اس پر تیر چلایا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی تاک کر تیر مارا اور وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی۔ اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ ان دونوں کی ہلاکت کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا۔ اسے حضرت زبیر نے ہلاک کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاز بن طلحہ نے پرچم اٹھایا۔ اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں مارے گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطا بن شرجیل نے اٹھا لیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی آئے اور وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شری ابن کراس نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمرو نے اٹھایا۔ اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا۔ یہ ایک حبشی تھا۔ اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر آن حضرت نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھیں۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھیں اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیا۔ اب سب مل کر دف بجانے لگیں اور گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر آن حضرت نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا،
تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد تھا۔ پھر آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائی کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے بننے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک مارا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا منہ ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا آمنا سامنا حضرت ابو دجانہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار بلند کی۔ مشرک کے اس وار کو ابو دجانہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے حضرت ابو دجانہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو ہلاک کرنے کے لیے بلند کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو ہلاک نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت ہلاک کی جائے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ اس روز حضرت حمزہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں، اور وہ لڑتے لڑتے کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سبا بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ سبا فوراً وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ اس روز اس قدر دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 31 مشرک مارے گئے۔ سبا کو مارنے کے بعد وہ اس کی ذرہ اتارنے کے لیے جھکے۔ اس وقت حضرت وحشی کی نظر ان پر پڑی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جھکنے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ذرہ پیٹ پر سے سرک گئی۔ حضرت وحشی یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے فوراً نیزہ تاک کر مارا، وہ ان کے پیٹ میں لگا۔ میں ان کی طرف بڑھا، انہوں نے مجھے دیکھا اور شدید زخمی حالت کے باوجود انہوں نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ کچھ دیر تک میں ایک طرف دبکا رہا، جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کی روح نکل چکی ہے تب ان کے قریب گیا۔ وہ واقعی شہید ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے صرف ان کے ہلاک ہونے سے دلچسپی تھی اور اس جنگ میں کسی اور کو ہلاک کرنے کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر میں نے حضرت حمزہ کو ہلاک کر دیا تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت وحشی حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر مشرکوں کے پرچم بردار جب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور کوئی پرچم اٹھانے والا نہ رہا تو ان میں بددلی پھیل گئی۔ وہ پسپا ہونے لگے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ چیخ اور چلا رہے تھے۔ ان کی عورتیں جو دیر پہلے جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہی تھیں، اپنے دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگیں۔ ان پر بدحواسی اس قدر سوار ہوئی کہ اپنے کپڑے نوچنے لگیں۔ مسلمانوں نے جب دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کرنے لگے، ان کے ہتھیاروں اور مال غنیمت پر قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں اس موقع پر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दुर्रे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह ना छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे। उस दस्ते ने जब काफरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटें। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, की नजर दुर्रे पर पड़ी। ये काफरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरह से पसपा हो रहे थे कि दुर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन 50 तीर अंदाजों की तीरों की भुजाड़ ने उनको पेशकदमी से रोक दिया था। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय सिर्फ चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हो गए। उनके दस्ते के साथ ही अकरमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ उस तरफ पलट पड़ा। इस तरह पूरे 2 दस्तों ने इन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला इस कदर जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। अब उन दोनों दस्तों ने उस दुर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुष्ट पर अचानक बहुत जोर का हमला किया। मुसलमान उस वक्त माले गनीमत लूटने में मसरूफ थे। उनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थीं। इस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हबल या उज़ा के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि इधर उधर भागने लगे। उस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था या जितना माले गनीमत लूट चुके थे, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए। मुशरिकों का परचम उस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिनते अलकमा की नजर उस पर पड़ी तो उसने लपक कर उसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होता देखकर पलट पड़े। वो जान गए कि जंग का पांसा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्ने कमा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके तो हम लड़कर क्या करेंगे? उस पर कुछ सहाबा कराम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं तो तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ो, ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हजरत साबिन बिन वहदा ने पुकार कर कहा, ए गुरोए अंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गुरों ने मुशरिकों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, उमर बिन आस और ज़रार बिन खत्ताब मौजूद थे। ये चारों ज़बरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्ने वहदा रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीने की तरफ पलट पड़े। उनके रास्ते में हजरत उम्मे ऐमन आ गईं और बोली, मुसलमानों ये क्या, तुम पीठ फेर कर भाग रहे हो? इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक गुरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप उस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप अपने सहाबा कराम से फरमा रहे थे, ए फलां मेरी तरफ आओ, ए फलां मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ।
ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوجھاڑ ہو رہی تھی۔ اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس پر آپ فرماتے، اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے جب اپنا سر اوپر کرتے تو حضرت ابو طلحہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور محفوظ رہیں۔ کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالش بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دیے اور پھر اس پر گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں نبی کریم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل یعنی تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیر تیرا ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سعد سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ میں نے ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسے ماموں تو دکھائیں۔ اس روز حضرت سعد کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھیں۔
جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔